नादान दिल नादान मोहब्बत पार्ट 3। पहले दो पार्ट्स के लिंक और उनकी प्लेलिस्ट नीचे लिंक और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लिक कीजिए और उन्हें भी रीड कीजिए। तुम कपड़े चेंज करो जल्दी। ना करूं तो? वो जिद्दी लहजे में बोली। चुपचाप करो वरना खुद बदल दूंगा। अजकान की बात पर उसका चेहरा शर्म से सूख पड़ गया था। आप बहुत। वो दांत पीसने लगी। हैंडसम हूँ। अजकान उसकी तरफ झुका था। बदला जरूर लूंगी इस सब का। वो तिलमिलाती कमरे में जा चुकी थी और जोर से दरवाजा भी बंद करना चाहा, जबकि अजकान ने आगे बढ़कर रोका था। अब क्या है? कमरे में ही बैठने का इरादा है? वो तिलमिलाई थी। लॉक करने की जरूरत नहीं है। यकीन नहीं रहा अब तुम पर। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, जल्दी तैयार हो। अजकान शक भरी निगाहों से उसे देखते कह रहा था। डिस्कस्टिंग। अख्तूम दरवाज़ा बंद कर चुकी थी, जबकि अजकान से रेलत मुस्कुरा दिया था कि यही अख्तूम तो है जो अपनी मोहब्बत के कदम उसके दिल की सारी ज़मीन पर तब से रख चुकी थी जब वो रोती हुई उसके करीब आई थी। अजकान मेरे बाबा नहीं रहे, और तब बचपन से जो अपनाहियत का एहसास था अफसोन से, वो बिल्कुल अचानक से मोहब्बत में डल गया था। वो खुद को अफसोन की मोहब्बत में बेबसा महसूस करने लगा था। लेकिन मंगनी पर जब सजल को देखा उसने अफसोन की जगह, तब वो बेहद हर्ट हुआ था। गुस्सा भी आया था। दिल चाह रहा था कि सब छोड़कर वो उठे और उस बेवकूफ़ लड़की को पकड़ कर लाए कहीं से भी, लेकिन खामोशी रहा। मोहतरमा अपने मिशन पर गई थी, मतलब मिशन ज़्यादा ज़रूरी था मंगनी से। तब वो खामोश रहा, लेकिन बदला उसने खूब लिया था अफसोन से, उसकी हरकत का। कुछ ही देर में वो तैयार हो चुकी थी, निकाह ड्रेस में मलबूस, हल्के मेकअप के साथ, दुपट्टा सर पे लिए, दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाए बेहद खूबसूरत लग रही थी। सामने सोफे पर बैठा अजकान बार बार उसे नजर भर के देख रहा था, जबकि वो अपनी काजल भरी आंखों में नाराजगी और गुस्सा लिए उसे घूरनों से नवाज रही थी। मौलवी साहब ने गला खनकार के साफ किया तो वहां मौजूद घर वाले उनकी तरफ मुतवज्जे हुए थे। मोहतरमा अफसून बिनते फरहान शाह, आपका निकाह मोहतरम अजकान इब्ने तौफील अहमद से भाई 1 लाख हक महर के किया जा रहा है। क्या आपको ये कबूल है? अफसून नजर झुकाए खामोश रही थी। दिल अंदर से कांपने लगा था। वो ना कहते तो उसके घर वाले क्या कहेंगे, और अगर हाँ कह देते तो इस दिल का क्या बनेगा जो हमेशा बार बार टूटा है अजकान के अल्फाज से। बावजूद इसके कि अजकान उसे मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, फिर भी अफसून का दिल शायद न बदल पा रहा था। वो मौलवी साहब ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए थे, लेकिन वो फिर भी खामोश थी। अफशीन परेशान नजरों से उसे देखती ही थी कि अब उनकी बेटी क्या गुल खिलाने वाली है। छोटी खाला इधर आइए प्लीज। सबको नजरअंदाज करती इसने आयलन को आवाज दी थी। जी खाला की जान। वो तेजी से उसके करीब आकर बैठी थी, जब अफसून ने उनका हाथ पकड़ लिया। प्यास लगी है। आयलन ने सजल की तरफ इशारा किया। वो पानी ले आई, जिसे वो घटा-घट पी गई थी। शुरू करें मौलवी साहब, तो फैल अहमद बोले थे, और जब मौलवी साहब ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए तो वो फिर से आयलन को देखने लगी। छोटी खाला भूख लगी है, शाम से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज़ धीमी थी। आयलन मुस्कुरा के अस्कान को देखने लगी, जितने शिद्दत जब अपने जबड़े भींचे हुए थे। अब क्या करवाना चाह रही है ये मोहतरमा सबसे? फिर धीमी आवाज में अफसून से बोली, निकाह हो जाने तो फिर खा लेना, अभी इंसान बनो, वरना अफशीन आपी ने उठकर आ जाना है। अफसून ने सब पर नजर डाली, साथ ही नजर अजकान पर गई जो लब भींचे उसे ही देख रहा था। अफसून भी उसे घूरी देकर नजरें झुका गई। फिर से निकाह शुरू हुआ था और इसी तेजी से अफसून ने आयलन के हाथ पर अपना हाथ रखा था। बाबा, मुझे बाबा के पास जाना है प्लीज, वो सरगोशी में बोली थी। आयलन ने उसे खुद से लगा लिया। ऐसे मौका पर बेटियों को अपने बाबा ही तो अपने पास चाहिए होते हैं। बेटा अभी तो निकाह हो रहा है, हम कल चलेंगे ना मेरी जान? अफसून ने भीगी पलकें उठाकर उन्हें देखा था। याद आ रही है उनकी बहुत। वो सरगोशी में कह रही थी, ये लड़की तो मेरा पारा हाई कर रही है तस्नीम। अफशीन धीमे लहजे में घर आई थी जब तस्नीम ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा था। बच्ची है, रिलैक्स रहो तुम। आयलन ने आहत की तरफ इशारा किया तो वो भी अफसून के करीब आया और अफसून के पास बैठकर उसके कंधे पर अपने हाथ फैलाए थे। अफसून ने अपनी भीगी आंखों से मुस्कुराकर उसे देखा। फिर इजाबो कबूल हुआ था। निकाहनामे पर अफसून और अजकान के साइन हुए थे। अजकान को कुछ टाइम पहले जो गुस्सा घेरे हुए था, निकाह के होते ही वो भी जायल हो गया। एक अनोखे एहसास ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। निकाह के 2 बोल से ही अफसून से मोहब्बत का रिश्ता भी मोतबर हो गया था। वो ज़ेरी लब मुस्कुरा रहा था। फिर मुबारकबाद का शोर उठा था। मिठाई से मुंह मीठा किया गया था। अफसून और अस्कान को साथ खड़ा किया गया और अब अस्कान अपने पहलू में खड़ी
افسون کو نظر بھر کر دیکھ رہا تھا، لیکن افسون اتنا ہی اسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ کترا رہی ہو شخص جو مکمل اسی کا تھا۔ تو فیل احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ افسون بیٹا، مبارک ہو میری بچی، میرے لیے خوشی اور افتخار کا باعث ہے کہ میری بیٹی سے اب ایک اور رشتہ بھی بن گیا ہے، ہمارے گھر کی بہو بن رہی ہے۔ افسون کو نہ جانے کیوں رونا آنے لگا۔ فرحان شاہ کی موت کے بعد طفیل احمد نے ایک باپ کی طرح ان کا سب کا خیال رکھا، لیکن افسون زیادہ ان سے اٹیچ تھی۔ بیگی پلکیں اٹھا کر اس نے طفیل احمد کو دیکھا تھا۔ بڑے پاپا، ازکان نظر بھر کر اپنی بیگم کے اس خوبصورت روپ کو دیکھ رہا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ ہٹلر ہی بنی رہتی تھی، اور یہ گفٹ میری طرف سے میری بیٹی کے لیے۔ انہوں نے ایک نازک سا گولڈ کا سیٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ واہ بڑے پاپا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، تھینک یو۔ افسون مسکراتی تھی۔ چلو باہر جا کر بیٹھتے ہیں سحری تک۔ ایک کزن نے شور مچایا تھا تو سب ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ ازکان اور افسون تم دونوں بھی جا رہے ہو؟ صاحبہ کی مسکراتی ہوئی نظر احد پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن نظریں ملتے ہی احد نے لب بھینچ کر نظریں پھیر لی تھی۔ افسون جو سارا دن بھی روزہ تھا اور افطار کے نام پر بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اب اسے چکر سے آنے لگے تھے، لیکن بمشکل آنکھیں کھلی رکھی وہ سب کو دیکھ رہی تھی، اور پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ گھبرا کر اس نے ازکان کے کندھے پر اپنا نازک کمزور پڑتا ہاتھ رکھا۔ ازکان اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس سے پہلے وہ گرتی۔ ازکان نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ افسون، افسون! اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، پریشان ہو رہی تھی میری بچی۔ کیا ہو گیا افسون کو؟ شام سے کچھ نہیں کھایا۔ سب اپنی پریشانی کا اظہار کرے تھے۔ سجل بھاگ کر پانی لائی تھی، تب تک ازکان اسے صوفے پر لٹا چکا تھا۔ پانی کے چھینٹے چہرے پر پڑتے ہی افسون نے آنکھیں نیم وا کی۔ افسون! ازکان کی بے چین آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ یہاں بہت رش ہے، تسنیم کی پریشان کن آواز ابری تھی۔ میں افسون کو روم میں لے جا رہا ہوں، آپ پلیز کھانا روم میں بھیج دیں۔ وہ افسون کو بازو میں بہتر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ افسون نیموا آنکھوں سے اس کے سینے سے لگی بوکھلا گئی تھی، تبھی اس کی کمزور آواز بڑھنے لگی، نیچے اتارے مجھے۔ لیکن ازکان اسے انسنی کستا روم میں لے جا کر اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا، جبکہ افسون اسے گھورتی دوبارہ سے بیٹھ چکی تھی۔ سر ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ آپ بہت ہی بے شرم ہے، ابھی میری بے شرمی دیکھی کہاں ہے میری بیگم نے؟ اس کے گمبھیر لہجے پر افسون نے بمشکل اس کے وجیہہ چہرے سے نظریں چرائی تھی۔ جزر بزر ہوتی وہ رخ ہی موڑ چکی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ پر بھاری لمس کا احساس ہوا تو جھٹکے سے مڑ کر ازکان کو دیکھنے لگی جو اسے رنگ پہنا رہا تھا۔ افسون دھڑکتے دل کے ساتھ اسے بے حد قریب دیکھ رہی تھی۔ اس کے سیٹ کیے ہوئے بال اب اس کے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ ازکان نے نظر اٹھا کر جیسے ہی اسے دیکھا اسی تیزی سے افسون نے نظریں چرائی تھی، یہ اس بات کے یقین کے لیے کہ اب ہم ایک مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ازکان کے گمبھیر لہجے میں کہی بات پر افسون نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، اور ازکان نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ افسون نے بوکھلا کر اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ازکان نے ابرو اچکائے تھے۔ محترمہ، بیوی ہو تم میری، کچھ دیر پہلے 3 بار قبول ہو بول چکی ہو۔ افسون کھسک کر اس سے دور ہوئی۔ وہ تو سب مجھے گھور رہے تھے، تبھی جلدی میں قبول ہے بول دیا۔ ایویں فری نہ ہو آپ مجھ سے؟ کیا مطلب اب بے تکی بات کا تمہارے؟ ازکان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ افسون نے اس کے غصے کا کچھ خاص اثر بھی نہیں لیا تھا، تبھی نڈر انداز میں سے دیکھنے لگی۔ مجھے آپ نہیں پسند، آپ کی عادتیں بھی نہیں پسند، اور مجھے آپ سے بالکل بھی کوئی محبت نہیں ہے۔ سب کے فورس کرنے پر سمجھ نہیں آئی اور ہاں بول دیا۔ تو کس سے محبت ہے اور کس کے لیے گھر سے بھاگ رہی تھی تم؟ ازکان کا سرد لہجہ تھا جبکہ افسون سے گھور رہی تھی۔ آپ جائیے یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ابھی، مجھے اکیلے رہنا ہے۔ ازکان کچھ دیر لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ اسے لگا تھا شاید وہ ازکان کی باتوں پر غصہ ہے تبھی ایسا رویہ رکھے ہوئے، لیکن وہ تو صاف صاف بتا رہی کہ اسے محبت ہی نہیں ازکان سے۔ تھر جھٹک کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ تو کیا چاہتی ہے اب؟ افسون نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ طلاق! ازکان نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا۔ مطلب اتنی نفرت کرتی ہے وہ؟ اور پھر لب بھینچے تھے۔ بنا ایک لفظ کہے وہ رخ موڑ کر لمبے لمبے ڈنگ مرتا دروازے تک گیا، لیکن دروازہ جیسے ہی کھولا سامنے سجل کھانے کی ٹرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سن چکی تھی افسون کے الفاظ، تبھی اس کی آنکھوں میں خوف سا تھا۔ ازکان سر جھٹک کے چلا گیا، جبکہ سجل اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی جو اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں نوچ نوچ کے پھینک رہی تھی بیڈ پر۔ اسے کچھ بہت زیادہ غلط ہو جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ زخم چیک کرتی بار بار جسر بسر ہو رہی تھی شاہویز کے ہلنے سے۔ وہ آج ہاسپٹل آیا تھا اپنے کندھے کا زخم چیک کروانے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو شاہ؟
ठीक से बैठिए ना। आखिर सजल झंझलाई थी। पेन हो रहा है यार। वो भी सजल के अंदाज में ही बोला था। हाँ तो मैं जैसे जबरदस्ती नाखून चबो रही हूँ अपना। जख्म ही चेक कर रही हूँ। वो अब बैंडेज कर रही थी दोबारा से। काम खत्म करके वो ग्लव्स उतार कर अब पेपर्स पर कुछ लिख रही थी। जब शाहवेज गौर से उसे देख रहा था। जानता हूँ बेहद संजीदा रहने वाली मोहतरमा हो तुम, लेकिन ये आज इस खूबसूरत चेहरे पर कुछ ज्यादा ही संजीदगी है। सजल ने पेपर उसकी तरफ बढ़ाया था। ये मेडिसिन ले लेना अपने लिए। शाहवेज पेपर अपने पैंट के पॉकेट में रखकर उसे देखने लगा। क्या हुआ? कहीं इस बार अफ्तून ने फिर से निकाह में तुम्हें दुल्हन बनाकर तो नहीं बिठा दिया? फनी। शाहवेज के शरारती अंदाज को उसने घूर के देखा था। तो बताओ फिर क्या हुआ? शाहवेज सर झटक कर फिर से पूछने लगा। इफ्तारी के बाद ही निकाह हो गया था अफसून और अस्कान का, लेकिन वो उदासी से शाहवेज को देखने लगी। लेकिन अफसून ने अस्कान से डाइवोर्स का कह दिया। शाहवेज अचानक से हंस पड़ा। क्या बिंदास लड़की है ये अफसून। लेकिन सजल के संजीदा चेहरे पर नजर पड़ती ही उसने अपनी हंसी रोक ली और चेहरे पर मसनूई हैरत तारी कर ली। ओह माय गॉड, डाइवोर्स कैसे? क्यों? स्टॉप इट शाहवेज। तुम दोनों ने जिंदगी को मजाक ही समझा हुआ। इवन हर बात हर चीज को। सजल का लहजा दुख से भरा हुआ था। अजकान बेहद मोहब्बत करता है मेरी बहन से, और मेरी बहन को देखो कब सुधरेगी ये। ठीक हो जाएगा सब उनके बीच। शाहवेज ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था, जबकि उसने नफी में सर हिलाया। अगर अस्कान ने डिवोर्स दे दिया अफ्तून की बात मान के तो? सजल ने अपना डर जाहिर किया था। तो यही उनकी किस्मत होगी। शाहवेज ने पुरसुकून लहजे में कहा था। कैसे कह सकते हैं आप इस तरह? एक तरफ मेरी बहन है, दूसरी तरफ मेरा खालाजाद है। दोनों की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती मैं। सजल परेशान लहजे में कह रही थी। जब खान ने मुझे रिंग पहनाई थी ना एंगेजमेंट की, तब मुझे उस शख्स में बेहद अट्रैक्शन फील हुई थी, लेकिन फिर संभल गई थी मैं कि मैं गलत कर रही हूँ। वो शख्स मुझे अफसून समझ रहा है और वो अफसून को चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। मैं क्यों अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करूंगी? लेकिन आज मेरी बहन अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद करी अपने हाथों से, अपनी बेवकूफ़ी से। बहुत दुख हो रहा है मुझे। शावेज जो उसे गौर से सुन रहा था, उसने गहरा सांस लिया था। सब ठीक हो जाएगा। वक्ती तौर पर शायद अफसून ऐसा कह रही है, लेकिन डॉक्टर सजल, निकाह बहुत पाक बंधन है। देख लेना, अफसून जल्द समझ आएगी। वो भी मोहब्बत करने लगेगी अस्कान से, और दोनों साथ होंगी इंशाअल्लाह। सजल हल्का सा मुस्कुराई थी, जबकि आंखों में तफक्कुरात थे। खौफ सो इंशाअल्लाह। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम भी ज़्यादा टेंशन नहीं लो, रोज़ा लग जाएगा। शाहवेज ने उठते हुए कहा, शरारती अंदाज में कहा था। सजल भी खड़ी हुई थी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मेडिसिन टाइम पर लेना प्लीज़। श्योर, अल्लाह हाफिज़। शाहवेज अपनी कनपटी हाथ की उंगली से खुजाता बोला। अल्लाह हाफिज़। सजल ने भी अलविदाई कलिमात कहे थे। वो जो गुस्से में घर से निकली थी कि अफशीन से सुबह ही सुबह उसने बातें सुन ली थी, और अब अचानक अस्कान से सामना होने पर उसका पारा मजीद हाई हुआ था। तभी उसे गुस्से से घूरती वो जाने लगी, जब अस्कान ने उसका बाजू पकड़ कर झटके से अपने सामने खींचा था। मेरे सामने तमीज से रहा करो, उसने चबा चबा कर कहा था, जबकि अफसून उसे गुस्से से घूरने लगी। ना रहूं तमीज से तो? अस्कान ने लब भींचे उसे देखा, फिर झटके से उसे दीवार से पिन करता उसके करीब हुआ था। तो ये कि मिसिस अफ्तून अस्कान, तैयार रहिएगा, शाम को आपकी रुखसती है। अफ्तून ने हैरत से उसे देखा था। दिल की रफ्तार भी तेज हुई थी। ये जो डिवोर्स का खन्नास तुम्हारे छोटे से दिमाग में भरा हुआ है ना, इसे भी निकाल भाई बहन। तो तुमसे तो दिस्तबदार में किसी सूरत नहीं हो रहा, लेकिन शाम तक तुम मेरे घर, मेरे बेडरूम में होगी, मेरी बीवी की हैसियत से। अफ्तून ने गुस्से से उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? वो घर्राई थी। अस्कान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। क्योंकि मुझे मजा आ रहा है तुम्हें यूं बेबसी से चीखते देखकर, और बदला भी तो रहता ना हमारा भी। उसकी छोटी सी नाक को अपनी उंगली से छूता हुआ मजीद अफसून को तपा गया था। सो बी रेडी और डोंट वरी, ईद के बाद बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज होगा हमारी शादी का, प्रॉपरली। अब अफसून को छोड़कर पीछे हुआ था। नहीं आ रही मैं आपके इस बेडरूम में, आई समझ? आप मुझसे यूं जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपके इस बदले की ऐसी की तैसी। वो गहरी सांस लेती चीखी थी जब अफशीन बाहर आई थी। ये क्या बदतमीजी है अफसून? अफशीन ने सख्ती से कहा, जबकि अफसून बेगी निगाहों से अपनी माँ को देखने लगी। हाँ, आपके फेवरेट दामाद के साथ बदतमीजी कर रही हूँ, लीजिए मारिए मुझे। और कर भी क्या सकते हैं आप सब? काश उस दिन बाबा की जगह मुझे गोली लग जाती। काश उस दिन बाबा बीच में ना आते और मैं मर जाती बाबा की जगह। तो आज इस पूरे घर में सुकून होता, और बार बार मुझे देखकर आपको अफसोस ना होता कि मैं क्यों जिंदा हूँ। वो हल्दियानी अंदाज में चीखी थी, और फिर वहां से वॉकआउट भी कर गई थी। अफशीर ने शर्मिंदगी से अपने भांजे को देखा, जो अब इस घर का दामाद भी था।
आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं अफसून ऐसी क्यों है। खालिजान प्लीज़ उसे कुछ मत कहिए, कहकर वो अपने गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि अफशीन लब काटती लॉन के पिछले हिस्से को देख रही थी जहाँ से अभी अभी अफसून गई थी। वो दिन दिन जैसे फिर से उसके जहन में ताज़ा हो गया था, जब फरहान शाह की खून से लथपथ बॉडी को घर लाया गया था, और वो खून में लथपथ 13 साल की अफसून भी साथ ही खड़ी थी। उन्होंने दीवार का सहारा लिया था कि अफसून उन्हें गलत समझ रही है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आइलैंड की आवाज़ पर वो एकदम से मुड़े थे और दरवाजे पर इस्तादा आइलैंड को बेहद नरम निगाहों से देखा था उन्होंने। वहाँ क्यों खड़ी हैं आप? प्लीज़ अंदर आइए। आइलैंड दरवाज़ा बंद करके अंदर आ चुकी थी। अब आप घर आना नहीं चाह रही तो यहाँ इस होटल में रूम बुक कर लिया। बैठिए ना प्लीज़। इकबाल उसके नाजुक सरापे को बेहद मोहब्बत से देख रहा था, जैसे इनके बीच कुछ न बदला हो, जैसे ये दुनिया कभी आई ना हो, लेकिन बदला बहुत कुछ था उनके बीच। एक बार प्लीज़ ऐसे देखना बंद करें। आइलिन झुंझलाई थी तो वह हंस दिए थे। आज के दिन तो मेरे हंसने मुस्कुराने देखने पर कोई पाबंदी मत लगाइएगा प्लीज़। हमेशा की तरह आज का दिन तो साथ रहने का दिन है। आइलैंड के लबों पर एक जख्मी मुस्कुराहट आके मालूम हुई थी। हर साल तो यही करते हैं, और फिर वो पूरा साल वहीं अपने बनाए गए खौल में बंद पिंजरों में बसर होता है। क्या आप अब भी मुझे ही कातिल समझती हैं? मुझे ही गुनाहगार समझती हैं? इकबाल का लहजा टूटा हुआ था, जबकि आयलन ने नजर भरकर उस शख्स को देखा जो इसका सब कुछ होते हुए भी कुछ ना था। इकबाल, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं समझती, ऐसा कभी नहीं समझती। इकबाल खामोश रहे थे, बस हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। सब ठीक है घर पर? आज कान और अफसून का निकाह था कल रात को, आइलैन ने मुस्कुराते हुए बताया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह दोनों खुश रहे हमेशा। एक बात कहूँ? इकबाल की सवालिया नजरें उसके चेहरे पर थी, जबकि उसने अस्बात ने सर हिलाया था। जी, अफसून को एक बार शाहवेज के साथ देखा था मैंने, और मुझे डर था कहीं ये बात घर तक ना पहुंचे और फिर से कोई हंगामा ना हो। इकबाल के बताने पर उसने गहरा सांस लिया था। इकबाल अपनी जगह से उठकर उनके करीब जा बैठे थे। टेबल पर रखा मखमली डब्बा उन्होंने उठाया था और खोलकर उसमें से एयर रिंग्स लेकर वो मोहब्बत भरी निगाहों से आइलैंड को देख रहे थे। मैं उन्होंने इजाज़त मांगी थी और आइलैंड मुस्कुराकर उनके करीब हुई थी। इकबाल ने बारी बारी उन्हें एयर रिंग्स पहनाए थे और फिर नेकलेस भी पहनाया था। वो हर साल इस खूबसूरत मौका पर अपनी बेगम को कीमती गिफ्ट दिया करते थे। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय डियर, गंभीर बोझल आवाज में कहकर उन्होंने आइलैंड के माथे पर अपने लब रखे थे। आइलैंड की आंखें नम थी। है आप क्यों? जबकि वो नफी में सर हिलाती अपना गिफ्ट उन्हें देने लगी, जो बेहद खूबसूरत घड़ी थी। थैंक यू स्वीट हार्ट। आइलैंड सूसू करती नाक के साथ खामोश रही थी, जबकि इकबाल ने उनका चेहरा हाथों के प्याले में भर लिया। लो टाइम प्लीज, वो घर, वो कमरा और मैं मुकम्मल खाली हैं आपके बिना। जबकि आइलैंड के रोने में इजाफा हुआ था। मैं कैसे हूँ इकबाल? मेरे पाँव बंधे हैं, मैं बंधी हुई हूँ अपने रिश्तों से। मैं अफशीन आपी की आंखों में कैसे देख पाऊंगी? वो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। जब आपको यकीन है कि ये मेरा काम नहीं है तो फिर कैसे, क्यों आप मुझसे दूर रह सकती हैं आइलैंड? अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? इकबाल ने उनके दोनों हाथ थामे थे, जबकि वो बेचैन नजरों से इकबाल को देखने लगी। लेकिन वहाँ सब यही समझते हैं कि आपने किया है ये सब। फरहान भाई आपकी वजह से मरे हैं, मेरे डैड भी कत्ल हुए हैं आइलैंड। उनका इल्जाम मैं किस पर लगाऊं? आपके घर वालों पर। इकबाल सख्त लहजे में बोले थे। तो ढूंढ क्यों नहीं रहे आप उन कातिलों को? क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं? कोई क्लू कुछ भी, लेकिन आप खुद हमारे रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो जैसे टूट ही गई थी। इकबाल ने उन्हें बाहों में भर लिया था, नरमी से उनकी पुश्त को सहलाया था। प्लीज मत रोइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पता चल जाएगा उन कातिलों का, वो धीमे लहजे में कह रहा था। जब आइलैंड ने सर उठाकर उन्हें देखा था। मुझे आपके साथ रहना है इकबाल, अपने लम्हों को फिर से आपके साथ जीना है इकबाल। प्लीज मुझे मेरे लम्हे लौटा दें, हमारे लम्हे लौटा दें प्लीज। ऐसा ही होगा आइलैंड, फिर से वही लम्हे हमारे होंगे, वादा है आपसे भी मेरा। इकबाल ने बेहद नरमी से उनके गाल सहलाते कहा था, और आइलैंड ने फिर से अपना सर उनके सीने पर रखा था और आंखें मूंद ली थी। अफसून कहाँ है? इफ्तारी का टाइम हो रहा था, सब डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे हुए थे जब अहद ने अफसून को ना पाकर पूछा था। अफशीन ने नजरें चुराई थी। वो आती होगी, तस्नीम के पास रुकी है आज, उन्होंने झूठ बोला था। अहद सर इस बात पे हिलाता अपनी प्लेट पर झुका था, जबकि सजीव सवालिया नजरों से
اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جن کے چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ آج پہلی افطاری ہے ہماری افسون کی اپنے گھر میں۔ صاحبہ کے لہجے میں محبت تھی۔ سجل چونک کر اسے دیکھ کے مسکرائی تھی، لیکن وہ جانتی تھی افسون کہاں ہوگی۔ تبھی وہ افطاری کے بعد کھانا لے کر بیسمنٹ کی طرف گئی تھی اور حسب معمول افسون اپنی جگہ پر گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ہماری برٹش ایشین برائڈ غصے میں ہے؟ افسون نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جبکہ سجل مسکراتی اس کے سامنے ٹرے رکھ چکی تھی۔ سنا ہے کہ افطاری کے لیے جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو جلد سے جلد روزہ افطار کر لینا چاہیے، ورنہ مسلمان گناہ گار ہوتا ہے۔ سجل مسکرا کر اس کے قریب بیٹھ چکی تھی، جبکہ افسون لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ازکان سے ڈیورس لے رہی ہوں۔ سجل نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر تم دونوں کی شادی کرواؤں گی؟ کیا بکواس ہے یہ افسون، تم ہوش میں تو ہو؟ ازکان تمہارا ہسبینڈ ہے۔ سجل غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ہنسنے لگی۔ ارے وہ مولوی صاحب مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ خالہ جانی نے زبردستی اپنی بات منوائی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ نہیں کرتا یار مجھ سے محبت، جھوٹ بولتا ہے وہ صرف خالہ جان کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے بس۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ سجل نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرنا چاہا جب وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، ماما بھی نہیں کرتی، کیونکہ بابا میری وجہ سے مر گئے۔ تم بھی یہی سمجھتی ہو، اور آہت بھی۔ ڈرامہ بند کر دو آپ، یہ جھوٹی محبت کا ڈرامہ بند کر دو تم سب، وہ چلائی تھی۔ سجل کی نظر دروازے پر گئی جہاں ازکان کھڑا تھا۔ سجل لب کاٹتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب ازکان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی پشت پر کھڑا ہوا تھا۔ جو محبت کرتے ہیں تم سے، ان کی محبت کو کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تم؟ وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ بس یہی مسئلہ ہے تمہارا، تم مجھے لینے آئے ہو نا، زبردستی مجھے لے جانا چاہتے ہو، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بالکل نہیں افسون، اس نے نرمی سے افسون کے بال سنوارے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے جس سے میں نے ہمیشہ محبت کی ہو، جس کی ہر خواہش کو اپنی خواہش سمجھا ہو، اس کے ساتھ اس کی مرضی کے بنا کچھ بھی کر دوں؟ وہ بے حد نرمی اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ چلو کھانا کھا لو تم، اور پھر اپنے روم میں جا کر آرام کرو، صبح سے یہیں ہو۔ وہ ٹرے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ تو طلاق دے دو مجھے پلیز، اس نے جلدی سے کہا، اور اسی تیزی سے ازکان کا ہاتھ اٹھا تھا اس پر۔ افسون اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے ازکان کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے لب بیچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دکھا دی نا اپنی اوقات آپ نے، ایک مرد ہو کر کیسا برداشت کر سکتے ہیں کہ اور ایک عورت آپ کی مرضی کے بنا جائے، یا جو آپ سے یہ کہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتی اور آپ سے الگ؟ وہ چلائی تھی، جبکہ ازکان نے اس کا گال دبوچا تھا اپنی مٹھی میں۔ کہا تھا نا کہ یہ خناس اپنے ذہن سے نکال دو، کہ میں تمہیں کبھی خود سے الگ کروں گا یا چھوڑ دوں گا تمہیں۔ افسون نے اسے خود سے دور دھکا دیا تھا۔ دور رہیے مجھ سے، میں نہیں کرتی آپ سے محبت، نہیں اچھے لگتے آپ مجھے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ دور نہ رہوں تو؟ ازکان نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور آپ سے تو بالکل بھی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب ازکان نے اس کے قریب ہو کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کیا تھا، اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا تھا۔ وہ مکمل سیراب ہو رہا تھا۔ افسون کی ہر طرح کی مزاحمت کو وہ کسی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اس کے نرم لبوں کا لمس، اس کی اکھڑتی سانسوں کی مہک، اس کی سلگتی قربت ازکان کو مدہوش کیے ہوئے تھی۔ تو اپنی مرضی سے ہی سیراب ہو کر پیچھے ہوا تھا۔ افسون اپنی سانسیں ہموار کرتی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نہایت ہی چھٹوڑے، گھٹیا اور اسلیب، شٹ اپ۔ ازکان اس کا بازو جھٹک کے گھر آیا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے کا فضول تھا وہ جیسے زائل ہوا تھا۔ ایک بار کہہ چکا تھا نا کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو تم، نہیں کروں گی تمیز سے بات، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، وہ بنا ڈرے چیخی تھی۔ اور ازکان نے اس کا بازو مروڑ کر اسے اپنے قریب کیا، وہ اس کی سینے سے جا لگی تھی۔ محبت تمہیں ہو ہی جائے گی، اگر نہ بھی ہوئی تو میری محبت کافی ہے ہم دونوں کے لیے، چلو۔ اسے اپنے ساتھ کھینچتا وہ لے جانے لگا۔ چھوڑیے مجھے، افسون خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی، اپنی لان سے ہوتے وہ ازکان کے لان کی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ اسی لیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ ارے ازکان، افسون! تسنیم نے حیرت سے دونوں کو دیکھا تھا۔ خالہ جانی پلیز بچائیے مجھے اپنے اس پاگل بیٹے سے۔ یہ کیا حرکت ہے ازکان بیٹا؟ تو فیل احمد بھی وہیں آئے تھے۔ بابا پلیز، کوئی نہیں بولے گا آج بیچ میں۔ وہ اسے لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ازکان کو؟
تسنیم نے پریشان نظروں سے طفیل کو دیکھا تھا، جبکہ وہ بھی حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھول کر ازکان نے دھکا دیتے ہوئے افسون کو بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ سنبھلی بھی نہیں تھی جب ازکان اس پر جھک کر اس کے دونوں ہاتھ بیڈ پہ لگا چکا تھا۔ جب تک یہ خناس تمہارے ذہن سے نہیں نکل جاتا تم یہیں رہو گی، اور اسے ہی اپنی رخصتی سمجھ لو۔ تم سے دستبردار تو کبھی نہیں ہوں گا، بھول جاؤ، اور اپنا حق بھی بہت جلد وصول کر لوں گا تم سے۔ وہ تیز لہجے میں گھر رہا تھا اور ساتھ ہی ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ افسون خود میں سمٹ گئی تھی ان نظروں کی گہرائی سے۔ وہ جھٹکے سے الگ ہوا تھا۔ پاؤں بھی اس کمرے سے باہر رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری میں، وہ تیز لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ افسون کی آواز نے سیڑھیوں تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ جاہل، بدتمیز، ٹوپٹ، الگ ہے، مر جاؤ، جاہل انسان، جانور۔ ازکان نے اپنی کنپٹی سہلاتا گہرا سانس بھرتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ افسون کے لیے کوئی نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ماما، وہ اپنی اماں سے کہتا ہوا لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ تسنیم اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ یہ کیا ہو گیا یا اللہ، جان کے دشمن بن گئے ایک دوسرے کے۔ وہ پریشان نظروں سے سیڑھیوں سے اوپر نظر آتے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ ان کے سینے پر سر رکھے وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی، جبکہ اقبال انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ اقبال نے نرمی سے ان کی پریشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ سو گئی ہیں آپ آئلین؟ آئلین ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نہیں، آپ کو محسوس کر رہی ہوں، اور سر اٹھا کر اپنی تھوڑی ان کے سینے پر ٹکا کر انہیں اپنی بوجھل آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کے فسوخ اس لمحات کا عکس ان کی آنکھوں میں واضح تھا۔ ایسے مت دیکھیے آئلین، میں پھر سے اختیار کھو دوں گا خود پر، اقبال بے چین لہجے میں بولے تھے، جبکہ وہ مسکرانے لگی تھی۔ آپ کی قربت نے ہمیشہ میں جو اپنا اختیار کھو دیتی اس کا کیا؟ ان کی کمر پر اپنے دونوں بازو حائل کرتے اقبال نے انہیں نرمی سے اوپر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اٹھیے جناب، سحری نہیں کرنی آج؟ اقبال ان کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں سے کھیل رہے تھے۔ اب زندگی کا وہ موڑ آیا تھا آئلین کے، اب جدائی کے راستے بہت تکلیف اور اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ تنہائی کے لمحات آپ کے ساتھ کی چاہ بہت بے چین کرتی ہے۔ ان کا لہجہ بوجھل اور بھاری پن لیے ہوئے تھا۔ آئلین بھی اداسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک ہونے کی چاہ میں تو ہم جی رہے ہیں، لیکن راستے سارے ہی مسدود ہو چکے ہیں، کچھ نہیں آ رہا خالی ہاتھ میں۔ سب ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ، اور پھر ہمارا گھر پھر سے ہماری خوشیوں سے بھر جائے گا، اقبال نے یقین بھرے لہجے میں کہا تو آئلین بھی گہرا سانس بھر کر انہیں دیکھنے لگی۔ انشاءاللہ، چلے اٹھیے، بہت باتیں ہوگی، اب اٹھ کر سحری کی بھی تیاری کر لینی چاہیے، وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگی، جو کہ اقبال بھی مسکرا دیے تھے۔ ایک تو آپ ہر کام ٹائم پہ ہونا چاہیے، آئلین ہنستی تھی، میری یہی عادت ہے جس سے آپ کو چڑ تھی۔ اقبال نے انہیں اپنی طرف کھینچا تھا، اور اب محبت ہے، بے حد نرمی سے کہتے وہ آئلین کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر چکے تھے، جبکہ آئلین نے مسکرا کر پلکیں جھکا دی تھی کہ یہ لمحے بھی ختم ہونے والے تھے، اور پھر ان بکھری یادوں کے ساتھ رہنا تھا انہوں نے، اپنے اپنے خول میں بند ہو کر۔ افسون نے جیسے ہی تسنیم کو کمرے میں آتے دیکھا تو رونے لگی۔ خالہ جان، دیکھیے نا آپ کے پاگل بیٹے نے کیا کیا میرے ساتھ۔ تسنیم تو جیسے تڑپ ہی گئی، تبھی تیزی سے بیڈ پر آ کر اسے گلے لگا رہی ہے۔ ارے خالہ کی جان، میری بچی، کیا ہو گیا تم دونوں کو، کیوں لڑتے ہو؟ افسون بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مارا بھی ہے مجھے، دیکھیے اس مولوی نے۔ افسون نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دکھایا انہیں، اس کے نازک گال پر انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ ان کا دل ہی بیٹھنے لگا تھا، ان کا اپنا بیٹا اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ اور یہ دیکھ کے خالہ جان میرے ہاتھ، تسنیم دیکھنے لگے، اس کے ہاتھ کی نازک کلائیاں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کمرے سے باہر قدم بھی رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ اپنی بات کہہ کر پھر سے رونے کا سین بنا رہی تھی، جبکہ تسنیم کا نرم دل پسیج ہی گیا تھا۔ مت رو میری جان، کیا کیا ظلم کے پہاڑ توڑے اس نے میری معصوم بچی پر، آنے دو اسے، میں ہوش ٹھکانے لگاتی اس کے۔ ارے اپنے پہلے دن کی بیوی کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے، یہ میری تربیت؟ افسون اپنی خالہ کو دیکھتے لگی۔ آپ اداس نہ ہو خالہ جانی، آپ نے مولوی صاحب کو فورس کیا کہ مجھ سے زبردستی نکاح کرے، اب جب ان کا دل نہیں تھا تو آپ نہ کرتی نا انہیں فورس۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ معصومیت کی انتہا پر پہنچی تھی اس وقت، جبکہ اس کی بات پر تسنیم کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ میں نے اسے مجبور کیا تھا تم سے نکاح کے لیے؟ ارکان نے خود مجھے بتایا کہ میں صرف ماما کے لیے تم سے نکاح کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکی سے نکاح کرنے کا۔ خالہ جان، کیا میں اتنی گندی ہوں جو مجھ جیسی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے میرے لیے؟ وہ منہ لٹکائے بتا رہی تھی، جبکہ تسنیم کا خون کھولنے لگا۔ شرم آ رہی ہے مجھے اپنی تربیت دیکھ کر، یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے اپنے بیٹے کی۔ آپ پلیز غصہ مت ہو خالہ جان،
پلیز آپ پریشان نہ ہو۔ آستون کو اپنی خالہ پر ترس بھی آ رہا تھا جو اس کے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ جب خالہ نے اس کے بال سنوارے تھے، آنے دو اسے، میں سب باتوں کا حساب لوں گی اس سے۔ نہیں نہیں پلیز خالہ جانی، آپ کچھ مت کہیے گا ورنہ مجھ پر اگین غصہ ہوں گے وہ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اب مولوی صاحب سے۔ وہ معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹپٹانے لگی۔ ہائے، بچی کو اتنا ڈرا دیا اس نے، مجھے تو شرم محسوس ہو رہی ہے خود سے۔ اب تو خیر نہیں اس مولوی کی۔ تسنیم کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے خالہ جانی، افسون ان سے لگ کر سرگوشی میں بولی تھی، اور پھر تین نشانے پر ہی جا کر لگا تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ معصومیت سے سرنفی میں ہلانے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس ظالم شخص کے روم میں رہنے کی، چلو تم آئلینڈ کے روم میں جا کر سو جاؤ، میں وہی کھانا بھی لاتی ہوں تمہارے لیے، تسنیم اسے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ افسون ڈرنے کی ایکٹنگ بخوبی انجام دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ روم سے باہر بھی نکلی میں جان سے مار ڈالیں گے مجھے۔ اس کو تو میں بتاتی ہوں، میری معصوم بچی کو ڈرا کے رکھ دیا۔ اٹھو تم، چلو شاباش۔ تسنیم اسے لیے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ افسون دل ہی دل میں خوش ہوتی، تخیل میں ہی اچھل کود کر رہی تھی کہ اب اچھا خاصا سارا بدلہ اترنے والا تھا اس کا اس مولوی سے، کیونکہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ تسنیم نے کبھی افسون کے خلاف نہیں جانا، اور یہی اس کی جیت تھی۔ ایاز صاحب، آپ نے بہت خطرناک بات کر دی ہے۔ وسیم شیخ اس کی بات سن کر بے حد حیران ہوئے تھے اور پھر مسکرانے لگے۔ ارے شیخ صاحب، پولیٹکس تو ساری آپ کے اشاروں کے گرد گھومتی ہے، تو پھر یہ حیرانی کیوں؟ ایاز نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھی ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اوپر سے آپ یہ گناہ کروانا چاہ رہے ہیں ہم سے۔ وسیم شیخ ہچکچا رہے تھے۔ ارے شیخ صاحب، اور تو کچھ کرنا نہیں، بس سیٹیں بک کروانی ہیں، لوگ خریدنے ہیں، پارٹیز بدلنی ہیں، تھوڑا بہت خرچ کرنا ہے، بس اتنا ہی تو کرنا ہے ہم نے اور آپ نے۔ ایاز اس کی طرف رازداری سے جھکا تھا۔ اور پھر آپ کا مال بھی تو میں سرحد پار کروانے لگا ہوں، اب اتنا کچھ کے بدلے میں تھوڑا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ وسیم شیخ پرسوچ نظروں سے ایاز کو دیکھ رہا تھا، جو اب سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکا تھا، اور اب اسے ہی مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے بندے زیادہ کرتے، مجھے سب کے بیچ اتنا نمایاں کر دے کہ اقبال احسن ملک کو بھول جائے سب، اور یاد رہے تو بس ایک ہی نام، ایاز احسن ملک۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، ووٹ زیادہ کروانا میرا کام، پارٹی کو بڑھ چڑھ کر پیش کرنا بھی میرا کام، بس یہ جو آپ سرحد پار میرا مال لے جانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کنفرم اور یقینی ہونا چاہیے۔ وسیم شیخ بھی سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ایسا ہی ہوگا شیخ صاحب، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ڈرنک اٹھاتے ایاز اب گہرا مسکرا رہا تھا کہ اب وقت کو وہ اپنے ہاتھوں میں لینے کا سوچ رہے تھے۔ گاڑی سائڈ پر روکے وہ خالی نظروں سے روڈ کو دیکھ رہا تھا۔ افسون کیوں ایسا کر رہی ہے؟ میری محبت کو سمجھنے کی بجائے وہ فضول میں غصہ کر رہی ہے، کیوں؟ خود کو کچھ بھی کرتی پھرتی میں کر لوں تو اس نے لب بھینچ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا، جس سے کچھ دیر پہلے افسون کو تھپڑ مار چکا تھا۔ اس نے شدت سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی اور سڑک کے کنارے بنے درخت پر بار بار اپنے ہاتھ کو مار کر زخمی کر دیا تھا، اور اب سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا افسون، لیکن کیوں کرتی ہو یار یہ سب؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ وہ دیر تک وہیں پھرتا رہا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لیکن ہائے قسمت، گھر میں نیا ڈرامہ اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، جب تسلیم نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مار دیا، اسکان حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہی جو تم افسون کے ساتھ کر چکے ہو۔ تسلیم غصے سے پھنکا رہی تھی۔ یہ تربیت تو نہ تھی میری، تم کیا بن گئے ہو؟ افسون تمہاری بیوی ہے، تم کیسے اسے تھپڑ مار سکتے ہو؟ کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ شرم لحاظ کبھی تھا ہی نہیں تم میں شاید، تسنیم کہہ رہی تھی، اور اسکان لب بھینچے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ آئلین کے کمرے سے جھانکتی افسون اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانتی بھی ہیں آپ کہ وہ بیٹی آپ کی چاہ کیا رہی تھی مجھ سے؟ اسکان کا لہجہ بھی سر تھا۔ طلاق مانگ رہی تھی وہ۔ بس کر دو اسکان، کتنا الزام لگاؤ گے تم اس بچی پہ؟ اس کا ہاتھ سرخ ہو رہا ہے، اسے ڈرا کر رکھ دیا تم نے، بچی ہے وہ۔ کیسے ڈر رہی تھی وہ کمرے سے باہر نکلنے پہ بھی کہ اسکان مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ اسکان نے چھمبے سے اپنی ماں کی باتیں ملاحظہ کی۔ افسون اور ڈر، وہ سوچ ہی رہا تھا جب پھر سے تسنیم شروع ہو گئی۔ وہ نازک پلی بچی ہے، اس کی نازک گال پر تمہاری انگلیوں کے نشان دیکھ کر میرا دل چاہا کہ شرم سے ڈوب کے مر جاؤں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بیچاری کی آنکھوں میں جو ڈر دیکھا میں نے تمہارے نام کا، مجھے رونا آ گیا اپنی بچی پہ۔
تسنیم جذباتی ہو رہی تھی۔ ازکان نے گہرا سانس لے کر اپنی ماں کو دیکھا۔ پورے گھر کو ڈرامہ بنا دیا آپ کی نازک بچی نے، عجیب۔ وہ کندھے اچکا کر سیڑھیوں کی طرف پڑا تھا جب تسنیم نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ ازکان نے ابرو اچکا کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ازکان سدھر جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ ماما پلیز۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ افسون بھی تیزی سے اپنے بیڈ پہ جا کر کمفرٹر کے نیچے دبکی تھی۔ کمرے میں افسون کو نہ پا کر ازکان نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھینچی تھی۔ افسون، افسون، وہ چلایا تھا، سامنے آؤ جلدی سے۔ لیکن افسون ہی کیا جس پر اثر ہوا ہو۔ وہ آئلین کے کمرے میں بیڈ پر پڑی رہی تھی اور ازکان لمبے لمبے ڈنگ برتا کمرے تک پہنچ کر اندر داخل ہوا۔ بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہوا جبکہ افسون سوتی بنی ہوئی تھی۔ افسون اٹھو جلدی سے، آئی نو تم نہیں سو رہی، تمہاری پلکیں ہل رہی ہیں، اس پہاٹ لہجے میں بولا۔ لیکن افسون ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اٹھو۔ ازکان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بٹھایا تھا۔ کہا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ افسون نے غصے سے گھور کر اسے دیکھا۔ او سرکار، میں تو ڈر ہی گئی، دیکھو دل بھی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ چلو روم میں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ازکان ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگا۔ تو افسون چٹکی تھی، تو یہ کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ سونا ہے۔ ازکان کندھے اچکا کر پورا کمفرٹر اس پر سے ہٹا چکا تھا۔ او ہیلو، ہیلی کاپٹر کی طرح ٹر کرنے والے مسٹر مولوی تھا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، اور نہ ہی یہ جو بیوی کے ساتھ سونے کا پلان ہے نا، اس پلان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی کھچڑی بنا کے کتوں کے آگے پھینک دوں گی۔ افسون بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی چلائی تھی اور ازکان کو ان کی بدتمیزی راس نہیں آئی تھی، تبھی اس کی طرف چکا۔ تم خود ہی ایسا چاہ رہی تو ایسا ہی صحیح۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی ازکان سے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ افسون کی چیخ ہی نکل پڑی۔ چھوڑو مجھے، بدتمیز گوریلا کہیں کا، اتارو مجھے، خالہ جانی، خالہ جانی۔ ازکان اسے کندھے پر اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جبکہ افسون نے چلا چلا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ تو شکر ہے طفیل احمد باہر گئے تھے اپنے کسی دوست کی کال کے بعد۔ تسنیم دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی، لیکن تب تک ازکان اسے کمرے میں لے جا چکا تھا اور دروازہ بھی بند کر چکا تھا۔ ساتھ ہی افسون کو بیڈ پر گرایا تھا اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کراہ کر رہ کے، میری کمر، میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، اللہ کرے آپ کے ہاتھ ٹوٹے، وہ چلا رہی تھی جبکہ ازکان لب پیچھے اپنے ہاتھ کے درد کو برداشت کرتا اس کی طرف مڑا تھا۔ بہت بدتمیزی ہوگی افسون، انف، وہ دانت پیستے کر رہا تھا۔ کیا انف؟ اب میں آپ کو دکھاؤں گی مجھے یہاں لا کے سب سے بڑی غلطی کر چکے ہیں آپ، آئی سمجھ؟ اور یہ آنکھیں نا کسی اور کو جا کر دکھائی گا، مجھ پہ اثر تو کیا، میں تو گنتی میں بھی نہیں لیتی ان گھوریوں کو۔ وہ بھی گھر آئی تھی، جانتا ہوں بہت بدتمیز جو ہو۔ وہ بھی چٹکا تھا جبکہ افسون ہنسنے لگی۔ اب ایسی بدتمیزیاں دیکھیں گے نا آپ میرے، کہ خود ہی مجھے چھوڑنے کا ڈیسیجن لیں گے۔ دیکھ لیجیے اگر لکھ رہی ہوں یہاں۔ ازکان نے اس کے چیلنجنگ انداز کو ابرو اچکا کر ملاحظہ کیا، پھر آگے بڑھ کر اس کی طرف جھکا تھا۔ اے پلیز پیچھے ہٹیے، افسون دور ہوتے چلائی تھی۔ کر لو اپنی منمانیاں، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہوگی نا، اسی دن میں ڈیورس پیپرز پر سائن کر دوں گا اور ایسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا کہ پیچھے مڑ کر بھی دوبارہ تمہیں نہیں دیکھوں گا، وہ بے حد سرد لہجے میں کہہ رہا تھا جبکہ اس کا دل عجیب یاسیت زدہ احساس میں گر رہا تھا۔ افسون حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ سیریس ہیں؟ جبکہ ازکان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، بالکل سیریس ہو۔ وہ افسون کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، ناٹک کی دکان بن رہے ہیں آپ تو۔ وہ بھی افسون ہی تھی، عجلی، ضدی اور خودسر۔ وہ کندھے اچکا کے پیچھے ہوا تھا۔ چیلنج کر رہا ہوں، جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہوگی اس دن تمہیں آزاد کر دوں گا، وہ کہہ کر واش روم میں جا کر بند ہو گئے جبکہ افسون حیرت سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے ازکان کھڑا اپنے ہاتھ کے زخم کو دیکھ رہا تھا جس پر خون جم سی گئی تھی۔ وہ واش بیسن میں ہاتھ لیے پانی سے زخم کو دھو رہا تھا۔ درد کی ٹیکیں بڑھتی جا رہی تھی لیکن سب سے زیادہ زخم تو روح پر لگے تھے۔ وہ جو سوچا تھا سب ٹھیک ہونے لگے گا، لیکن اپنی سوچ پر اب ہنسی آ رہی تھی۔ اپنی سخت مزاج کی وجہ سے وہ افسون کو خود سے متنفر کر چکا تھا اور اب اس بد دماغ اور ضدی لڑکی کو سنبھالنا اس کے لیے کوئی آسان کام بھی نہیں تھا۔ سحری تک وہ کسی پیشنٹ کی فائل چیک کر رہی تھی، تبھی کام ختم ہوتی وہ کچن میں گئی تھی سحری بنانے۔ ویسے تو وہ ہر رات افشین اٹھ کر بنا دیا کرتی، لیکن آج اس کا ارادہ تھا۔ تبھی کچن میں آ کر اس نے چائے کا پانی رکھا، گوندا ہوا آٹا ریفریجریٹر سے نکال کر وہ پراٹھے بنانے کا سوچ رہی تھی۔ اپنے کام میں مگن اس کی سوچوں کا محور افسون تھی۔ جتنی سجل سے نرم مزاج کی تھی اتنی افسون تیز مزاج اور ضدی لڑکی تھی۔ جتنا غصے میں اپنی زبان پر سجل کنٹرول رکھتی تھی اتنی افسون جب منہ میں آتا بول دیتی۔
پتہ نہیں اسکان اور افسون کا کیا بنا ہوگا، اب تک لڑ لڑ کے ایک دوسرے کا تھر ہی پھاڑ دیا ہونا دونوں نے۔ یا اللہ، انہیں سوچو میں گلتا وہ اپنے کام میں مصروف تھی جب اچانک کچن کی کھڑکی کے دوسری طرف سے خسر پھسر کی آوازیں آنے لگی، جیسے سے کوئی بلا رہا ہو۔ یا اللہ، رات کے وقت کوئی جن بوتی ہو سکتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی اپنا کلمہ پڑھتی کھڑکی کے قریب آئی، جب شیشے کے پاس شاویز پر نظر پڑی اور اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جبکہ آنکھیں باہر کو آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے کھڑکی کھول دی۔ ہائے ڈاکٹر سجل، وہ مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں رات کے اس وقت؟ سجل دھیمی آواز میں پوچھنے لگی۔ یار کیا بتاؤں، تمہاری بڑی یاد آ رہی تھی اور درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، سوچا مل کر ٹریٹمنٹ ہی کروا لو۔ اور مسکرا کر بتانے لگا، ساتھ ہی کھڑکی کے قریب موجود درخت پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور سینے پر ہاتھ باندھے وہ مسکراتے سجل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ٹریٹمنٹ کبھی ختم بھی ہوگی کہ نہیں؟ سجل جھنجھلائی تھی۔ نہیں، وہ مزے سے بولتا اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کنٹینیو کرو نا اپنا کام، مجھے یہیں دے دینا کھانا، میں یہیں بیٹھ کر سحری کر لوں گا۔ سجل نے تعجب سے سر ہلا تھا۔ آپ کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے ویسے، اسی کے لیے تو یہاں آیا ہوں، شاویز کھڑکی قریب ہوتا کہنے لگا، جبکہ سجل پیچھے ہوئی تھی۔ آپ چاہیے پلیز، میں خود کافی پریشان ہوں، وہ منہ لٹکا کر کہنے لگی، جبکہ شاویز اس کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ کو دیکھنے لگا۔ کیا پریشانی ہے ڈیئر؟ کاش شکل کے ساتھ ساتھ میری اور افسون کی عادتیں بھی ایک جیسی ہوتی، اداسی سے کہہ رہی تھی، جب شاویز کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ توبہ کرو یار، ایک آگ ہو تو دوسری برف، تم کیوں آگ بننے پر تلی ہو؟ سجل اسے گھورنے لگی۔ افسون میری بہن ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے بہن ہے، لیکن خواہشیں پلیز اچھی اور نیک والی رکھو۔ شاویز پھر سے درخت سے ٹیک لگا گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ افسون نیک نہیں ہے؟ سجل کی تیوری چڑھ گئی۔ او یار پلیز، اب ناراض نہ ہو جانا، وہ نیک ہے، اچھی ہے، سویٹ ہے، بٹ پوری ہٹلر ہے۔ اس کے انداز پر سجل ہنس پڑی اور اسی لمحے افشین بھی کچن میں آئی۔ ارے سجل، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اور سجل بوکھلا کر پیچھے مڑی، کھڑکی بھی بند کر چکی تھی۔ ارے ماما آپ اٹھ گئی؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں میں تو اٹھ گئی، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کسی سے نہیں ماما، میں تو ہنس رہی تھی، مجھے ایک جوک یاد آ گیا تھا۔ سجل جلدی جلدی سے بول کر اب چائے کا پانی دیکھنے لگی جسے ابال آ گیا تھا۔ تم کیوں آئی کچن میں خود اٹھ رہی تھی۔ افشین اسے دیکھتے آگے بڑھی تھی، جب سجل مسکرانے لگی۔ کوئی بات نہیں ماما، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کہ آج سحری ہی بنا دوں۔ افشین نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کتنی نیک دل بچی ہو، اللہ اچھے نصیب کرے تمہارے، ایک نیک شخص تمہارا نصیب بنے، افشین کہہ رہی تھی، اور سجل کی نظریں بے ساختہ کھڑکی کے باہر کی جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑاتی مسکرائی تھی۔ کچھ کہا تم نے سجل؟ افشین اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں ماما، اور جلدی میں لگ رہا تھا، تبھی تیزی سے گھر سے نکلتا وہ اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، جب افسون اس کی طرف بھاگتی آئی تھی۔ احد لب نیچے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ مارننگ، افسون مسکرانے لگی، جبکہ احد کے چہرے پر ہنوز سنجیدگی تھی۔ کوئی کام تھا؟ افسون ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ آنکھوں میں پریشانی تھی۔ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ ناراضگی ہے کوئی؟ احد نے لب نیچے اسے دیکھا تھا۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں۔ وہ مڑا تھا جب افسون پھر سے اس کے سامنے آئی۔ کیا بات ہوئی ہے؟ بتائیے مجھے، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک بہن جب اپنے بھائی اور فیملی کے لیے شرمندگی اور بے عزتی کا باعث بن رہی ہو، اسے کیا کہنا چاہیے؟ افسون، اس کا لہجہ بے حد سرد و سپاٹ تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا بھائی؟ کھل کر بتائیے۔ افسون اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی پوچھنے لگی۔ احد کے چہرے پر غصہ اور طنز واضح تھا۔ میری بہن اتنی بے وقوف اور کم عقل ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے منہ پہ اس سے طلاق مانگ رہی ہے۔ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی کیا ایسا کرتی ہے جیسے میری بہن کر رہی ہے، اپنے منہ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ احد کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا، جبکہ افسون نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اسکان اچھا اور شریف انسان ہے جو تمہیں کچھ نہیں بول رہا۔ شیم آن یو افسون، کوشش کرنا کہ میرے سامنے مت آنا کبھی۔ وہ سخت لہجے میں اپنی بات کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، جبکہ افسون لب پیچھے بھیگی آنکھوں سے اپنے ہی رشتوں کو خود سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جس بھائی سے محبت کو وہ دم بھرتی تھی، آج وہی بھائی اس کے مقابل کھڑا تھا، اور یہ سب اسکان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے گھر کا فرد جو اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا تھا، چاہے اس کی بہن ماں ہو یا بہن ہو یا بھائی، سب اسکان کا ساتھ دے رہے تھے، اس کو سب برا بلا کہہ رہے تھے، نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ کیا وہ ان سب کی اپنی نہیں تھی؟ اسے کیوں کوئی نہیں سمجھتا؟ اسے کیوں سب غلط کہتے ہیں؟ کیا وہ اس قدر غلط ہے؟ ایک شخص اٹھ کر آتا اور بار بار یہی کہتا ہے تم سے محبت نہیں کرتا، ماں کی خواہش تھی اس لیے تمہیں اپنا رہا، بار بار اسے اس کی بہن سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر زبردستی نکاح کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے کون سے روپ کو وہ سچ جانے؟ اس شخص کا کون سا روپ سچا ہے؟
اس کی آنکھوں سے آنسو گال پر پھسلا تھا اور ان بھیگی آنکھوں میں نفرت کے الاؤ دہکے تھے۔ اسکان کے لیے نفرت بڑھ چکی تھی۔ وہ غم و غصے سے بھرا چہرہ لیے مڑی اور تیزی سے اندر جانے لگی۔ اسے حساب لینا تھا اسکان سے، ہر بات کا، ہر رویے کا سود سمیت، اور اسکان اس سے آتا نظر آیا۔ وہ تیار تھا شاید ہاسپٹل جانے کے لیے۔ جھک کر اس نے اپنے ہاتھ میں پاس پڑے گملوں سے مٹی بھری تھی، بھیگی آنکھوں میں نفرت اور غصہ لیے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ اسکان نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو افسون؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ اس کے کندھے پہ آخر کو اس لڑکی سے محبت تھی تو بے پناہ ضد لڑائی اپنی جگہ، لیکن وہ ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ افسون نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے پرے کیا اور اپنا مٹی والا ہاتھ اوپر کر کے ساری مٹی اس کے منہ پر پھینک دی۔ اس کی وائٹ شرٹ مٹی آلود ہوئی، اس کے چہرے پر بھی مٹی تھی۔ اس نے لب بھینچے اس ضدی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ہوگی تسلی، مل گیا سکون، ایک ایک کر کے میری ہی فیملی کے ہر بندے کے دل میں میرے لیے نفرت ڈال دی۔ اتنی نفرت کہ سب اسکان کو دیکھتی کہ انہیں افسون کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ پہلے میری ماں کو مجھ سے چھینا، پھر میری بہن سے بار بار مجھے کمپیئر کر کے اسے بھی چھین لیا۔ ایک بھائی رہتا تھا، آج وہ بھی چھین گیا مجھ سے۔ آج وہ بھی مجھ سے محبت بڑی نظر ڈال کر چلا گیا، کیونکہ وہ سانس لینے کو رکی تھی، کیونکہ اسکان کی فین ہے یہاں سب، صرف اسکان کی حکمرانی ہے۔ افسون کو کوئی نہیں چاہتا۔ ایک ایک کر کے ہر رشتہ مجھ سے چھین رہے ہو تو پتہ کیا نفرت کرتی ہوں، بے حد نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ اس کے قریب آئی اور اپنی شہادت کی انگلی اس کے دل کے مقام پر رکھی تھی۔ میرا دل، میرا وجود نفرت سے بھر چکا ہے، جو صرف آپ سے ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ نفرت پروان چڑھتی جائے گی۔ آئی ہیٹ یو اسکان طفیل احمد، آئی ہیٹ یو۔ وہ چیخ رہی تھی۔ اب تو میں یہی رہوں گی، یہی اس گھر میں، ایک کمرے میں۔ ہر وقت میری نفرت کی آگ سے جلسیں گے آپ۔ اتنی نفرت کروں گی، اتنی نفرت کہ اپنے ہونے پر پچھتائیں گے آپ۔ میں افسون ہوں کہ یہ نفرتیں مجھے کبھی کمزور نہیں بنا سکتی۔ وہ اسے دھکا دیتی اپنے راستے سے ہٹا کر اندر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ اسکان لب بھینچے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کب سمجھو گے افسون، کوئی تم سے نفرت نہیں کرتا؟ کب سمجھو گی میری محبت تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے؟ ان آنکھوں میں تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو وہ صرف میری بے لوث محبت ہے۔ افسون کے لفظوں سے جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مڑا تو سامنے آئلین کھڑی تھی، جس کے چہرے پر بے حد نرم مسکراہٹ تھی۔ سمجھ جائے کہ وہ ضدی ہے، لیکن اس کا دل بے حد نازک ہے، بالکل کانچ کی طرح۔ وہ ٹوٹ گئی ہے، تم ہی سمیٹو گے اسے اسکان، تم ہی اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو گے اور اسے اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دو کہ وہ نکھر کر تمہاری ہو جائے۔ اسکان کچھ نہیں بولا، وہ خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پھر سے چینج کرنا تھا، جبکہ آئلین بھی کچھ سوچتی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ہمارا یہ قدم تو بہت بھاری پڑ رہا ہے افشین، تسنیم پریشان سی بیٹھی کہہ رہی تھی۔ افشین بھی اداس چہرہ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے، کہیں ہم نے جلد بازی میں ان کا رشتہ کمزور تو نہیں بنا دیا؟ کل رات دونوں ایسے لڑ رہے تھے کہ میں تو ڈر ہی گئی۔ وہ تو شکر ہے پروفائل گھر پر نہیں تھے، ورنہ کیا سوچتے، دونوں ہی ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کر رہے۔ تسنیم کی آواز ہی بھر آ گئی۔ اور تو اور نئی فرمائش، اب تو ان کے طلاق مانگ رہی ہے وہ اسکان سے، میرے تو دل ہی دہل گیا۔ افشین نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ افسون نہ جانے کیوں اتنی ضدی، بدتمیز اور ہر دم، افشین کہہ رہی تھی جب تسلیم نے ان کا ہاتھ جھٹک کر انہیں روکا تھا۔ کچھ بھی کہنے سے بس کر دو افشین، تم تو بچی کے پیچھے ہی پڑ گئی، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اسے کچھ بھی کہنے کا۔ وہ میری بیٹی ہے، افسون کو میں نے پال پوس کے بڑا کیا، لیکن میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی تمہیں کہ کچھ بھی کہہ دو افسون کو۔ ارے میں تو اپنے سگے بیٹے کے مقابل کھڑی ہوتی ہوں افسون کے لیے، ماں ہوں میں اس کی۔ یہی محبت دیکھ کر وہ بگڑ گئی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے وہ چاہے کچھ بھی کر لے، اس کے پیچھے اس کی خالہ ہے جو اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گی۔ تبھی وہ افشین پھر سے شروع ہو چکی تھی جب تسنیم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے سچ میں لگتا ہے کہ افسون صحیح کہتی ہے، ایسے رویہ کرتی ہو اس بچی سے جیسے روڈ پر پڑی ملی ہو تمہیں۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ افشین نے ان کی بات نظر انداز کر کے سوال کیا تھا۔ جب تک یہاں بیٹھوں گی غصہ ہی آتا رہے گا، تسنیم نے پاٹ لہجے میں کہا تھا، جب افشین نے پھر سے روک کے بٹھا دیا۔ اب ہمارے بچوں کے لیے اپنی بہن سے لڑو گی؟ بیٹھو، یہاں باتیں کرنی ہے مجھے۔ تسنیم روٹھے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی جب افشین کو ہنسی آئی تھی۔ ویسے ادکان کون سا کم ہے افسون سے؟ دونوں ہی آنکھ ہیں، ڈائناسور ہے، ڈریگن کی طرح لڑتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ افشین تھی۔ تسنیم نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ہنس پڑی کہ یہ تو سچ ہے، دونوں ہی موقع نہیں جانے دیتے تھے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہی ہو؟
आहत बुरे तेवर लिए जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा अपने ऑफिस में दाखिल हो तो साहिबा को अपनी सीट पर बैठे पाया, जबकि वो मजीद फैल कर बैठ चुकी थी। बात करनी थी तुमसे। मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अब मेरी सीट से उठ जाओ बराए मेहरबानी। आहत के स्मार्ट लहजे वो मुंह बनाकर उठी थी और सोफे पर जाकर बैठी थी, जबकि आहत उस पर बिना नजर डाले अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अयाज एहसन मलिक। साहिबा ने जैसे ही नाम लिया, आहत चौंक कर उसे देखने लगा। मुझे बुलाया है इंटरव्यू के लिए, साहिबा ने फिर से कहा था। तो आहत उसे सवालिया नजरों से देख रहा था, जबकि उसके चेहरे पर करख्तगी आई थी। ड्रग्स स्मगलिंग केसेस में उसका नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो खामोश है। मतलब वो ये शो करना चाह रहा है ये सब इल्ज़ाम ही है। लेकिन आहत, मैं उसे सबके सामने लाना चाहती हूँ, उसका पोल खोलना चाहती हूँ। मेरा भाई उसी की वजह से ड्रग्स लेने लगा था। उसी शख्स के अंडर वो काम कर रहा था, फिर बेदर्दी से कत्ल हुआ। उसकी आंखें भीगी थी अपने भाई के जिक्र पर, लेकिन कानून खामोश है, मीडिया खामोश है, पुलिस खामोश है। उसकी आंखों में शिकायत थी। आहत को उसका दिल अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। कभी कभी दिल चाहता है कि उसके सामने जाकर पूछ लूं, क्यों किया मेरे भाई के साथ उसने ऐसा क्यों मारा उसे। लेकिन फिर सोचती हूँ, मेरी बैक पर कौन है जो मेरा साथ देगा या जिसका होना मुझे इतना बहादुर बना पाए कि मैं अपनी जंग लड़ सकूं उस कातिल के मुकाबले। उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए थे हाथ के पुश से। तुम उसके पास नहीं जा रही? और जो उसे ही देख रहा था गौर से अचानक बोला था। साहिबा हैरत से उसे देखने लगी। अब कानून की जुबान में मैं उससे बात होगी। नोटिफिकेशन जाएगा उसके घर कोर्ट की तरफ से, और इस जैसे बहुत से मासूमों को इंसाफ दिलाना है अब। साहिबा की भीगी आंखों में हैरत धर आई। लेकिन याद रखना, नाराजगी अब भी हमारी अपनी जगह है, जो बिल्कुल भी खत्म नहीं कर रहा मैं। आहत ने अब्रू अचकाकर उसे याद दहानी कराई थी, जबकि साहिबा लब बीच से देख रही थी और झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। चौथा और आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह कल, और लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल दिया जाएगा।